पक्का सुन्नी है, आले सुन्नत वल जमात में से है। और जो कुरान और सुन्नत से भागेगा, इजमा से भागेगा, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, आज ही तो तुम हमारे सामने फंसे हो, हमने तो मनती मानी है खुदा के सामने, कभी हमारे मुकाबले में आओ। तुम्हारा यही बड़ी वतीरा होता था, मुनाजिर लिख दिए और भागने की पूरी पूरी कोशिश की। आज अवाम उन्नास जान लेंगे कौन कुरान और सुन्नत से भागता है और कौन शरी दलाल से भागता है। आज खुद ब खुद इस बात की वजाहत हो जाएगी। और दूसरी बात, मौलाना को किसने बताया है? अपना दावा हमारे पास, हमारा लिखा हुआ दावा है आपके पास, खोलें उसे, देखें, देखें जरा, देखें देखें। मैं आपकी उस बात की और इल्जाम की तर्दीद करना चाहता हूं जो बार बार आप कह रहे हैं। आप सुन्नी होना साबित करें कि कुरान इसकी कोई एक किताब में से ये लिखा हो, 1400 सालों में से ये लिखा हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में मुर्दा है। ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? देखो जरा, हमारी तरफ से जो हमारा मसलक लिखा गया है ये सामने मौजूद है। इसमें मैयत के लफ्ज हैं। अगर मैयत के लफ्ज होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आपकी भी पूरी ठिकाई करूंगा इस मसले पर। अभी आएंगे इंशाअल्लाह, दावे पेश करेंगे तो मैं ठिकाई कर दूंगा आपकी, और पता चल जाएगा कि आपका मसला क्या और हमारा मसला क्या है। बार बार मैयत के कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में मुर्दा हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में मुर्दा हैं। हमें कहते हैं ये बात साबित करो। ये कहां लिखी हुई है? हमारे तरफ से जो पेश किया गया हमारा दावा कहां लिखी है? कहां? खामोश रहें। आपको किसने कहा है खामोश रहें? 5 मिनट मेरे हैं, खामोश रहें, आपको बोलने की इजाजत नहीं। इंतजामिया मौजूद है, खामोश रहें, आप खामोश रहें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही आपको टाइम दिया गया है मौलाना, इसलिए अभी सबर 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 जरा सबर सबर। हाँ जी, तो हमारी तरफ से फिर पहली बात जो निस्बत की बात है, मैंने कहा मुतनाज़ा फी है। आज जब कुरान सुन्नत और इजमा से यानी दलाल शरिया से हम दो फरीकों में से कोई फरीक भी अपना मसलक साबित कर देगा, खुद ब खुद निस्बत मुतय्यन हो जाएगी कि कौन सुन्नी है, कौन आले सुन्नत वल जमात में से है और कौन बिदती और जाल और गुमराह रास्ता रखता है। ये खुद ब खुद आप वाज़ेह हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं आपने ये काम कोई नहीं करना, लेकिन हमने ये काम किए बगैर भी आपको छोड़ना भी नहीं है। इस मुनाजरा के अंदर फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ को साबित करने में कुरान मजीद के, हदीस मुतवातिरा और इजमा के पाबंद हों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना निस्बत मुतनाज़ा फी है, यही तो मसला हल करना चाहते हैं। निस्बत मुतनाज़ा फी है कि आप सुन्नी हैं या मैं सुन्नी, आप देवबंदी हैं या मैं देवबंदी, यही तो मैं हल करना चाहता हूँ। मैंने वही हल करने के लिए तो हवाला पेश किया था, आप भी कर दें। वही निस्बत मैं हल करना चाहता हूँ, आप फिर उसी को मुतनाज़ा फी बनाना चाहते हैं। हजरत भागने नहीं दूंगा, आज बताऊंगा कि सुन्नी कौन है और देवबंदी कौन है, और बताऊंगा क्या पता चल चुका है, अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, एक बात मौलाना को बड़ा शौक है कि 1400 साल के उलमा के बारे में अब ये फैसला करना चाहते हैं कि सुन्नी कौन है उनमें। अलियाज़ बिल्लाह। कहते हैं कि जो कुरान देखें, अहले सुन्नत वल जमात कोई आज से नहीं 1400 साल से चले आ रहे हैं, उनके नजरियात भी किताबों में मौजूद हैं। अहले सुन्नत वल जमात के, अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से चले आ रहे हैं। मौलाना आपने नहीं फैसला करना कि कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं, कौन देवबंदी है कौन उलमा देवबंद में से नहीं। मैं कहता हूं कि जो अहले सुन्नत वल जमात पहले गुजर चुके हैं उनके नजरियात अगर आपके नजरियात होंगे तो आप भी सुन्नी। जो उलमा देवबंद पहले गुजर चुके हैं वो नजरियात अगर आपके भी होंगे तो आप भी देवबंदी, अगर नहीं है तो मान लेना मैं देवबंदी नहीं हूं। और अगर नहीं है वो अहले सुन्नत वाले नजरियात तो मान लेना ये आप अपने पास तराजू ना लेके बैठ जाए कि मैंने 1400 साल के बारे में फैसला करना है कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं। मौलाना वो उलमा आपसे बढ़ करते कुरान पाक को समझने में। मैं यही कहता हूं कि जैसे कुरान उन्होंने समझा वैसे आप मान ले, अपना मन गढ़ंत मफहूम ना सिखाए लोगों को। कुरान पाक जैसे उन्होंने समझा, अहले सुन्नत ने जैसे समझा है, जैसे उलमा देवबंद ने समझा है, मैं ये कहता हूं कि आपकी समझ गलत है, उलमा देवबंद की सही है। मैं ये कहता हूं
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ غلط ہے، علماء اہل سنت کی صحیح ہے. جو قرآن پاک کا مفہوم انہوں نے بیان کیا، قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے جو عقائد انہوں نے بیان کیے، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو عقائد انہوں نے بیان کیے، تو آپ بھی مان لینا. وہ ان کو قرآن نہیں سمجھ آیا تھا؟ کہیں نا آج کہ 1400 سال کے علماء کو قرآن نہیں سمجھ آیا تھا. کیوں نہیں کہتے صاف لفظوں میں؟ کیوں نہیں کہتے؟ یہ آج اسی لیے نا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے اوپر. یہی آپ ترازو لے کے بیٹھ گئے کہ میں نے 1400 سال کے علماء میں فیصلہ کرنا ہے کون سنی ہے کون سنی نہیں. میں آپ سے نہیں پوچھتا کون سنی ہے کون سنی نہیں، وہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ سنی کون ہے، بدعتی کون ہے. آج تو یہ پتا چلے گا کہ بدعتیوں والا نظریہ کس کا ہے. میں ذرا بتاتا ہوں بدعتیوں والا نظریہ کس کا ہے. یہ ذرا، یہ علامہ عینی ہے، یہ علامہ عینی ہے، بدر الدین عینی ہیں بھی حنفی، اللہ کا شکر ہے. آپ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ذرا ان کی سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ بدعتیوں کا نظریہ کس کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وقت تمسک بقولہ، وہ خطبہ صدیق اکبر جو پیش کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے، خطبہ صدیق اکبر، وہ کہتا ہے کہ اس سے استدلال کیا من انکر الحیات فی القبر، اس سے دلیل وہی پکڑتا جو قبر میں حیات سے انکار کرتا ہے. اور سنیں اگلی بات سنیں، وہ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے کون؟ وہم المعتزلہ. چپ کر جائے. وہم المعتزلہ. میرا یہ ٹائم شمار نہیں ہوگا، مہربانی کرنا. میں ٹائم اور نہیں چاہتا ہوں، ان کی طرف اچھا تو نہیں ہوگا. یہ بند کر دیں، صرف دلائل ایک دوسرے کو بیان کریں، للکارے ٹھیک ہے نعرے یہ نہ ہو. نعرہ نہیں لگائے گا، کوئی بھی نعرے نہیں لگائے گا. آپ کو داد نہیں نعرہ نہیں لگائے گا. شروع کرنے دیں مجھے. اچھا جی حضرت سنیں میری سنیں، بندہ ناچیوں کی بھی طرح سنیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ حنفی ہے، اہل سنت ہے. یہ کہیں کہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کہیں کہ علامہ عینی اہل سنت میں سے نہیں ہے. سنی کا حوالہ پیش نہیں کیا، علامہ عینی نے قرآن پر عمل نہیں کیا، علامہ عینی نے حدیث پر عمل نہیں کیا. کہیں نا کیوں نہیں کہتے؟ میں پیش کر رہا ہوں نا اہل سنت کے نظریات. وہ کہتے ہیں کہ جو خطبہ صدیق اکبر پیش کرنے والا ہے نا وہ کون ہے؟ معتزلی. آج وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، آج وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. وہ تو تھا معتزلی. معتزلہ کے بارے میں تو سب کہتے ہیں گمراہ ہے وہ. اچھا آگے سنیں. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اجاب اہل السنت عن ذلک. اہل سنت ایک منٹ، اہل سنت ان کا یہ جواب دیتے ہیں حضرت جو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سامعین، ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صدر مناظر صاحب اپنی پوری پارٹی کو اصل موضوع سے راہ فرار دینا چاہتے ہیں. میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں اصل موضوع پر آؤ اور گفتگو شروع کرو. تمہارے جو حوالہ جات ہیں یہ تم نے پیش نہیں کرنے، یہ حوالہ جات مناظرین نے پیش کرنے. اپنا جو مذہب لکھ کر دیا ہے نا اس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے مناظر نے دلیل پیش کرنی ہے. جو ہمارا مذہب ہے ہم نے دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے. یہ آپ کس راستے پر پڑ گئے ہیں؟ اور پھر ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پیش کرنا معتزلیوں کا کام ہے. یہ لفظ ہے، خدا کی قسم
یہ لفظ ہیں صدر مناظر صاحب کے، صدر مناظر صاحب کے یہ لفظ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ پیش کرنا معتزلیوں کا کام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو پیش کرنے والا ہے وہ تمہارے ہاں سنی ہے، وہ تمہارے ہاں تو مسلمان ہے نا، شکر کر کے اس کا جو نقل کردہ، اس کی تعلیم جو آج پڑھے وہ تمہارے نزدیک معتزلی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جس نے وہ بطور صدر مناظر کے واپس لے لیں اور کسی دوسرے ساتھی کو صدر مناظر بنا دیں اور آپ مناظر کی حیثیت سے میدان میں اتریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا منہ ٹھنڈا کیا جائے گا، ضرور ٹھنڈا کیا جائے گا۔ شروع کرو کہ ساری شرائط کی اس لیے مجھے معلوم ہے کہ صاحب تو اصل جو ہمارا کام ہے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جان لیجئے آج میں تہیہ کر چکا ہوں، انشاءاللہ العزیز مسئلے کی حقیقت کو واضح کیے بغیر تمہیں یہاں سے نہیں بھاگنے دوں گا۔ آپ نے تو تعیین کرنی کوئی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے شرط پیش کرتا ہوں۔ دلائل کے باب میں شرط ہماری سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جو متواتر اور مشہور ہیں، اس کے بعد اجماع امت۔ یہ تین دلائل ہیں عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو اس شرط پر کوئی اعتراض ہے، صرف اس شرط پر، مزید اور کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہمارا کام ہے شرائط کی تعیین کرنا، آپ نے شرط نہیں پیش کی، میں شرط پیش کرتا ہوں کہ آپ کو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ کتاب اللہ سے دلیل پیش کریں یا سنت مشہورہ سنت متواترہ سے دلیل پیش کریں یا اجماع امت سے دلیل پیش کریں، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ علماء کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان مذکورہ تین دلائل کو، مذکورہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ تین دلائل پیش کی جاتے ہیں عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اگر اس میں آپ کو کوئی شک ہے تو میں حوالہ جات پیش کر کے بھی آپ کی وہ تسلی کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ شرائط کے باب میں تعیین کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، دے دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے اوپر اعتراض تو یہ ہوا تھا کہ فرائض کا پتہ نہیں ہے، کبھی صدر بھی نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، آپ کی زبان ہے، جیسے بھی استعمال کریں۔ میں یہ اللہ کا شکر ہے صدر بن چکا ہوں، لیکن آج ایک ایسے آدمی سے واسطہ پڑا ہے کہ جو شاید ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے کہ یہ نسبت بھی شرائط میں داخل ہے یا نہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ آج یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے۔ آج بتانا ہے کہ کون اہل سنت والجماعت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کون اہل سنت والجماعت کہنے میں حق بجانب ہے، کون علماء دیوبند کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے اور کون اپنے آپ کو دیوبندی کہنے میں حق بجانب ہے۔ مولانا، اگر آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ مولانا، آپ اتنی بات میں 1400 سال کے اندر 1956 سے پہلے، انتظامیہ میری بات سن لے، میں 1400 سال کے اندر صرف ایک ایسا حوالہ مانگتا ہوں جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مردہ ہیں، حیات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ابھی میں اپنے عقیدے سے برات کا اعلان کر دوں گا۔ مولانا، آپ کو پتہ ہے چیلنج کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک حوالہ مانگ رہا ہوں میں، ایک حوالہ۔ دیکھیں، آپ کون بول رہے ہیں؟ چپ کر جائیں، برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پریشانی کا وقت ویسے مشکل ہوتا ہے، پریشانی کا ٹائم ذرا مشکل سے گزرتا ہے نا۔ بیٹھ جائیں بھائی، چپ کریں آپ۔ صدر مناظر آپ کا اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ صحت دی ہوئی ہے اس کو۔ اچھا، یہ پہلتا یہ ہوا تھا کہ نکالنا ہے باہر، لیکن ہمارے اندر اتنی بدتمیزی نہیں ہے، ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں۔ تو ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں، مہمان ہے کہ مہمان کا احترام ہی ہونا چاہیے۔ باہر نہیں نکال رہے، لیکن وارننگ ضرور ہے کہ آئندہ کیا تو پھر باہر جائیں گے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نسبت کھری کرنا، یہ بھی کہتے ہیں کہ نسبت کھری ہونی چاہیے کہ کون سنی ہے کون سنی نہیں، کون دیوبندی ہے کون دیوبندی نہیں۔ مولانا، آپ اتنی بات صرف لکھ لینا، اتنی بات پہ تو آ جائے نا کہ جو سنی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہے گا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، حوالہ تو میں نے نہیں مانگا تھا آپ سے، حوالہ تو مجھے مجبور ہو کر دینا پڑا۔ آپ اتنی بات تو مان لینا کہ جو دیوبندی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہے گا۔
حوالہ آپ کا مناظر ہی پیش کرے گا کہ میں سنی ہوں, میرا سنیوں والا عقیدہ ہے. مناظر آپ کا حوالہ آپ کا مناظر ہی پیش کرے گا کہ میں دیوبندی ہوں, میرا دیوبندیوں والا عقیدہ ہے. حضرت میں بھی اپنے مناظر پہ چھوڑ رہا تھا, آپ بھی اپنے مناظر پہ چھوڑ دیتے, بات اتنی تسلیم کر لیتے کہ جو سنی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہے گا, جو دیوبندی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہے گا, جو کہے گا وہ اپنا عقیدہ دکھائے گا. اتنی بات صرف اتنی بات. اچھا اگلی بات, پہلے مجھے دعوت دی تھی کہ شرائط آپ پیش کریں. میری پہلی شرط ان کے لیے اتنی کڑوی ثابت ہوئی کہ وہی گولی نکلنا مشکل ہو گئی, کہتے دوسری طرف بھاگ پڑے. دوسری شرط, حضرت پہلی کا جب فیصلہ نہیں ہوا تو دوسری شرط کہاں سے طے کر لیں؟ اگر آپ مجبور کریں گے مجھے مزید حوالہ جات دینے پر, میں سینکڑوں حوالہ جات پیش کرنا شروع کر دوں گا اور یہیں سے آپ بھاگیں گے, میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے مجبور نہ کریں. میں بات مناظر پہ چھوڑ رہا ہوں, آپ بھی بات مناظر پہ چھوڑ دیں. میرا مناظر اپنے آپ کو سنی کہے گا تو سنی ہونے کا ثبوت دے گا, میرا مناظر اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا, دیوبندی ہونے کا ثبوت دے گا. آپ کا مناظر اگر سنی کہے گا, آپ کا مناظر اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا تو ثبوت بھی دے گا نا وہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مناظر پہ چھوڑو, کیوں نہیں مانتے آج یہ بات؟ اچھا, دوسری شرط پہ بہرحال انہوں نے گفتگو چلائی ہے, ان کی وجہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں, ورنہ تو ظاہر ہے کہ پہلی بات جب طے نہیں ہو رہی, اس پہ نہیں آ رہے, اس کو نہیں یہ مان رہے, تو دوسری بات کی طرف جانا نہیں چاہیے اصولی طور پر. چلے پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ مولانا ہے چونکہ بولے ہیں تو چلے ان کی بات کا بھی کچھ احترام ہونا چاہیے. میں وہ ٹھیکیدار والے لفظ نہیں بولنا چاہتا, بہرحال احترام کرتا ہوں. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا آپ نے وہ حوالہ جات پڑھے ہوں گے ضرور. آپ کو تو ٹائم, یار آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے یار, کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہو گیا؟ میں تو اتنا بے چین نہیں ہوتا. یار بیٹھ جائیں نا, آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ بیٹھ جائیں, آپ کیوں کھڑے کیوں ہوئے؟ میں بہرحال میں پھر انتظامیہ سے یہ بات گزارش کر. ہاں جی, نہیں میرے 16 تھے تو وہ کٹوائے انہوں نے کٹوایا ہے. 16 سیکنڈ ہی مجھے ملیں گے. ہاں جی, 1 منٹ میرا ہے, میں اس کے اندر بات کر رہا ہوں, 1 منٹ پورا ہے. میں بہرحال انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب تک ساتھ دیتے رہیں گے اور معقول بات کو مانتے رہیں گے, اس وقت تک بات آگے چلے گی. اگر ان حضرات پہ چھوڑ دیا تو بات یہیں پہ رک جائے گی. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سنی ہونے کا ثبوت ان پر لازم ہے, دیوبندی ہونے کا ثبوت ان پر لازم ہے, ہم پر بھی لازم ہے. تو ٹھیک ہے, یہ شرط لکھ لی جاتی ہے تاکہ بات کو آگے چلایا جا سکے. اسی شرط پہ تو نہ کھڑے رہیں, ورنہ پھر میں مزید حوالہ پیش کروں گا. پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے نسبت کی بات کی ہے کہ نسبت ضرور ہے. بزرگوں, جب نسبت متنازع ہو تو پھر نسبت کی تعین کیسے؟ پہلے نسبت جب متنازع ہے, نسبت جب ہے متنازع فی ہے نسبت, وہ اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے ہیں اور ہمیں دیوبندیت سے خارج سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے ہیں اور ان کو دیوبندیت سے بلکہ اہل سنت والجماعت سے آج انشاءاللہ العزیز خارج ثابت کریں گے. جب نسبت ہی مختلف ہی ہے تو نسبت کی شرط اس مناظرے سے پہلے کس طرح آ سکتی ہے؟ نسبت بذات خود متنازع فی ہے, تو پھر اس مناظرے کے اندر شرائط میں تعین نسبت چیمانہ دارد کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس لیے جو آپ دوسری بات آپ نے سنی ہوگی صدر مناظر صاحب کی بات, یہ پتہ ہے ساری کہانیاں کس لیے ہیں؟ قرآن, سنت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اجماع سے بھاگنے اور فرار کے راستے ہیں. میں فلانا حوالہ پیش کرتا ہوں, میں فلانا حوالہ پیش کر رہا ہوں, یہ سنی ہونے کا حوالہ ہے. میں کہتا ہوں اگر مسلمان ہو اور حقیقی اہل سنت والجماعت ہو تو میں تمہارے ہی بزرگ مولانا شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب سے ابھی ثابت کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت ہونے کا معیار کیا ہے ابھی میں فیصلہ کر دوں گا, پھر وہ لتر لنگے کے یاد رکھو گے. اس لیے نسبت یہ ہماری متنازع فی ہے. آج خود بخود ثابت ہوگا کس بندے کا مسلک قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس فریق کا مسلک
قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس بندے کا مسلک قرآن و سنت کے موافق ہوگا اور جس فریق اپنا مسلک قرآن و سنت سے ثابت کر دے گا وہ پکا سنی ہے, پکا سنی ہے, اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اور جو قرآن و سنت سے بھاگے گا, اجماع سے بھاگے گا, کبھی فلانے بزرگ کی کتاب, کبھی فلانے بزرگ کی کتاب, آج ہی تو تم ہمارے سامنے پھنسے ہو.